बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इमरान खान साहब पाकिस्तान की सियासत का वो घोड़ा है जिन्होंने बम को दलती मार दी है, और ये दलती कल उन्होंने लोअर दीर में मारी। और वो जो उन्होंने तकरीर की थी वो पाकिस्तान की सियासत के कुएँ से उसकी बाज़गश्त अब आती रहेगी। और उस तकरीर का इमरान खान साहब को अंदाज़ा नहीं, और इमरान खान साहब ने जो अपने जहन में प्लानिंग की हुई है कि मैंने ख़तरनाक साबित होना है, और ख़तरनाक साबित होने का मतलब ये है कि वो सारी बातें खोल के रखेंगे जो पाकिस्तान के बतौर वज़ीर आज़म के तौर पर उनके पास अमानत हैं, यानी कि वो अमीन है उन बातों के, उन राज़ों के अमीन हैं जो स्टेट अफेयर्स के लिए जो गुफ्तगूएँ आपस में होती हैं, और जिनका पाकिस्तान के वज़राए आज़म ने ठोकरें खाने के बावजूद, डंडे चपेड़ें फांसियाँ खाने के बावजूद कभी अपने लब के ऊपर वो वाले जो राजदारी वाली बातें होती हैं जो जिसका उन्होंने हल्फ उठाया होता है कि यार कि जो बातें बतौर प्राइम मिनिस्टर उनके साथ शेयर की जाती हैं ये हल्फ की तहरीर का हिस्सा है कि वो किसी से नहीं वो करेंगे, वो राजदारी में रहेंगी। वो बातें किसी भी नवैयत की हों तो इमरान खान साहब उनको बुनियादी तौर पर पब्लिक करने का उनका इरादा है। इशारतन उन्होंने कल जो वो बात कही उसका इमरान खान साहब को अंदाज़ा नहीं है कि उसका खमियाजा उन्हें किस सूरत भुगतना पड़ सकता है। सर जी, अभी तो पाकिस्तान के जो वज़राए आज़म हैं वो तो उन्होंने कभी इस तरह की बात नहीं की। वो तो अंदर खाती कुछ चीज़ें चल रही होती हैं और वो सरकार को नापसंद आती हैं, वो जनाब ठुड्डा करा देते हैं, तो वो बाहर निकल के ज़्यादा से ज़्यादा क्या कह लेते हैं कि जी के मतलब मुझे क्यों निकाला, ये पूछ लेते हैं, सवाल कर लेते हैं। फिर ज़्यादा से ज़्यादा ये अपनी तरफ से धमकी देते हैं कि मुझे मजबूर ना करो कि मैं वो बातें बता दूं पब्लिक को, आवाम को, कि जो मेरे सीने में राज हैं। तो किसी ने नहीं बतानी। मतलब वो जो हैं वो मैं अगर ये कहूँ कि मैच्योर लोग हैं तो मेरा ख्याल है गलत बात नहीं होगी। इमरान खान साहब से हर किस्म की भांडपन की, हर किस्म की इमेच्योर हरकत, ना पुख्ता ना बालिग हरकत, इसकी हम तवक्को कर सकते हैं। और इसका खमियाजा जो है वो इमरान खान साहब को नज़र आना चाहिए कि वो लोगों ने किस तरह के भुगते हुए हैं, और उनके तो जुर्म भी इतने बड़े नहीं थे। इमरान खान साहब जितना बड़ा जुर्म करने का इरादा रखते हैं, बिस्मिल्लाह करें। मैं तो समझता हूँ कि करके देख लें वैसे, लेकिन उसके असरात जो हैं इमरान खान साहब को अंदाज़ा नहीं है कि उनके इर्द गिर्द, उनके दाएं बाएं, उनकी टीम के जो अरकान हैं वो भी उसका बोझ नहीं उठा सकते। नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया था कि जी के पाकिस्तान के अदारों को जिनका पाकिस्तान की सियासत में कोई तल्लक वास्ता नहीं है, फिर जो वो नाम लिया करते थे, वो बयानिया उनका भाई नहीं उठा पाया। वो बयानिया उनकी पार्टी के 90% लोग नहीं उठा पाए। वो अगर उठाया तो उनकी बेटी ने उठाया, मरीम नवाज़ ने उठाया, या फिर ख़ुद उन्होंने उठाया। तो इमरान खान साहब जो हैं ये पता नहीं किस किस्म की इनकी कह लें कि ज़हनी हालत है कि ये समझ रहे हैं कि जनाब के मतलब के मसला ही कोई नहीं। मेरा ख्याल है इनको इनके इदराक की कमी है। इनको अंदाज़ा नहीं है कि मामला कितना सेंसिटिव है, कितना ख़तरनाक है और कितना भारी पड़ सकता है। नतीजा देख लीजिए आप कि कल उन्होंने ये वाला ये तकरीर की और बाज़गश्त जो है वो आगे से आई उनके दो वज़रा की तरफ से, यानी कि दो वज़रा कौन से, शेख रशीद साहब और अपना फवाद चौधरी साहब। अब शेख रशीद साहब अपने मुंह से कहते हैं कि मैं गेट नंबर 4 की पैदावार हूँ, और फवाद चौधरी साहब जाहिर है कि वो शेख रशीद साहब जो है उनके चाके खुले हुए हैं, वो तो ये वाली बात कर लेते हैं। क्योंकि वो मुझे याद है अच्छी तरह कि एक दफ़ा मेरे एक दोस्त के वालिद साहब, ये परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर है, और उन्होंने उनके वालिद साहब गए, हुसैन मेहंदी साहब उनके दोस्त थे, ये जो डीजी रेंजर्स होते थे पंजाब में, और उनको मिलने गए तो वहाँ पर एक पाकिस्तान के पंजाब की सतह के एक मारूफ सियासतदान जो वज़ीर आला भी रहे हुए हैं वो वहाँ पर तशरीफ़ फरमा थे, और उन्होंने और कोई एक और भी थे, 2 लोग थे। तो उन्होंने पूछा कि जी के मतलब हलवा हलवा, तो उन्होंने कहा ये तुसी इत्थे, उन्होंने कहा जी ये हुण साडे नाल ने। तो हुसैन मेहंदी साहब अल्लाह बख्शिश फरमाए, तो उन्होंने कहा साढ़े नाल ने। तो उन्होंने कहा हाँ जी इन्होंने दसो तुसी साढ़े नाल किवें हो। उन्होंने कहा हाँ जी बस वो इंज ते इंज, मतलब वो उन्होंने जान छुड़ाने की कोशिश की ना, इधर उधर घुमाने की बात। उन्होंने तो हुसैन मेहंदी साहब कहा नहीं नहीं इन्होंने दसो असीं तुहानूं मारियां सी जुत्तियां, फिर तुसीं जुत्तियां खा के साढ़े नाल आए हो, ये थी। और वो आगे से हंस रहे थे, मजाक जिस तरह के आगे से वो मजाक कर रहे हैं, हालांकि वो इंसल्ट थी उनकी। तो शेख रशीद साहब जो हैं वो जितनी मर्जी जो भी कुछ मर्जी हो, उनको लग रहा होता है कि उनके साथ कोई मजाक ही कर रहा है।
تو لہٰذا ان کو لتھی چڑی کی کوئی نہیں، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں کہ گیٹ نمبر 4 اکو پارٹی، تو یہ ہے وہ ہے وہ، اس طرح کر کے وہ جناب 24 گھنٹے بیٹھ کے وہ بنیادی طور پر جو ہے وہ انہوں نے کسی مطلب وہ خوشامد کھل ڈل کے کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ ان کی نوکری اسی میں ہے، ان کی وزارت، ان کی بہاریں اسی میں ہیں، تو لہٰذا ان کو تو نہیں فرق پڑتا. لیکن فواد چوہی صاحب جو ہیں یہ ذرا کہہ لیں کہ عزت نفس رکھنے والے وزیر ہیں، تو یہ بڑے طریقے کے ساتھ چلتے ہیں. دوستوں میں یہ بات کر جاتے ہیں. ایک دفعہ ایک صحافی ہیں، ان کے اوپر کوئی افتاد جب آئی تو انہوں نے اپنے درمیانی دوست کے ذریعے اپنے اس صحافی دوست کو پیغام بھجوایا کہ یار کہ میں آپ کی کھل کے حمایت نہیں کر سکتا، میں کسی طرف سے اسائنمنٹ کے اوپر ہوں، تو میں اگر یہ کروں گا تو میری وزارت کا راستہ رک جائے گا، تو پلیز ڈونٹ مائنڈ، میں آپ کے ساتھ ہوں لیکن میرا کیریئر کا مسئلہ ہے. تو یہ اگر عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے ہیں تو یہ پھر وہ ان کی غلط فہمی ہے. یہ کوٹا کوئی اور ہے، گیٹ نمبر 4، یہ میں نہیں کہتا، یہ شیخ رشید صاحب اپنے منہ سے کہتے ہیں. تو ان کی طرف سے عمران خان صاحب کو بیسیکلی جواب ہے، کہہ تو وہ اپوزیشن کو رہے ہیں، لیکن عمران خان صاحب نے جس بم کو دلتی مار دی ہے اس کے بعد ان کے ہوش ٹھکانے آ گئے ہیں اور یہ معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہیں، اور انہوں نے فوری طور پر مخاطب بظاہر تو اپوزیشن کو کیا ہے، اور اپوزیشن کا بھی آگے سے جواب آ گیا ہے. لیکن پہلے آپ فواد چوہی صاحب کی بات سن لیں. اپوزیشن کی بغیر سوچے سمجھے عدم اعتماد کی تحریک نے سیاست میں تلخیاں پیدا کر دیں. جمہوریت اتنی انتہائی تقسیم کا نظام نہیں ہے، اس میں ذرا ایک دفعہ یہ پکڑ کے، جمہوریت اتنی انتہائی تقسیم کا نظام نہیں ہے، اس میں کم از کم اتفاق رائے پر نظام استوار ہوتا ہے. سمجھتا ہوں اتنی تقسیم نہ ہو کہ کسی بھی سبب گفتگو ہی مشکل ہو جائے، لڑنا مشکل نہیں، بعد میں صلح مشکل ہوتی ہے. اور دوسری طرف شیخ رشید صاحب فرما رہے ہیں کہ جی کہ ذرا ٹھنڈ پروگرام شروع کریں، ٹھنڈ کی طرف آئیں اور صلح صفائی کی طرف آئیں، اور وہ نہ ہو کہ پھر ہم جو ہے وہ 10 سال کے لیے وہ سلیکشن کے لیے روتے پھریں. بیسیکلی وہ دونوں افراد جو ہیں وہ پارٹیوں کو، جو دونوں متحارب گروپ ہیں ان میں سے یہ اپوزیشن کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ معاملات کو اس سطح پر نہ لے جائیں کہ پاکستان میں مارشل لا لگ جائے. یہ وہ بنیادی طور پر کہنا چاہ رہے ہیں، اور یہ کہنا تینوں سنانا نون، یہ نواز شریف صاحب کو نہیں، یہ آصف علی زرداری صاحب کو نہیں، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو نہیں، یہ عمران خان صاحب کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیونکہ معاملہ جو ہے وہ انتہا پہ تو عمران خان صاحب لے کے جانا چاہ رہے ہیں. بات ہے سیدھی سی، بات یہ ہے کہ ایک لیگل دستوری ایک راستہ ہے، ایک آپشن ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اتحادی یا اس پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ موجودہ حکومت سے تنگ ہیں، تو آپ ایک کھیل کھیل کے دیکھتے ہیں جس کی دستور نے اجازت دی ہے، راستہ بتایا ہے، رولز آف گیمز طے کیے ہوئے ہیں. تو اگر وہ والا پروسیجر اڈاپٹ وہ کر رہے ہیں، آپ اس کے جواب میں محاذرائی کی طرف آ رہے ہیں کہ 1 لاکھ بندے کا جلوس نکالوں گا میں اور پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر بٹھاؤں گا، اور معاملہ جو ہے وہ محاذرائی سے زیادہ جو ہے وہ فتنہ فساد کی طرف لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ حالات اتنے خراب ہوں کہ کسی کو انٹروین کرنا پڑے. تو حضور اعلیٰ میرا نہیں خیال کہ کوئی انٹروین کرے گا، پہلی بات تو یہ ہے، اور میرا یہ بھی نہیں خیال کہ معاملات آپ کو اتنی آسانی کے ساتھ اس سطح پر لانے دیے جائیں گے. تو گڑبڑ ہے. اگر کسی نے سمجھانا ہے تو وہ پھر عمران خان صاحب کو سمجھانا چاہیے، ان کے جو وزراء ہیں، اور براہ راست سمجھانا چاہیے. کہنا تینوں تو سنانا نون، اس طرح نہیں سمجھانا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ معاملات جو ہیں وہ کس سطح پر جا چکے ہیں. اور عمران خان صاحب کو اگر یہ شک ہے کہ ان کی جناب سے بہت زیادہ ہے اور وہ جب نکالے جائیں گے تو وہ جناب پاکستان کے جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے خلاف وہ بس جلسوں میں ادھر ادھر تقریریں کرتے پھریں گے اور وہ کھل کے وہ ساری چیزیں بتاتے پھریں گے، میرے خلاف سازشیں ہوئی، میرے خلاف یہ ہوا وہ ہوا، جھوٹ سچ سنائیں گے لوگوں کو، اور لوگ سننے کے لیے ان کے سامنے کوئی مجمع ہوگا نہیں ہوگا، کیونکہ جو ان کے ووٹر ہیں وہ میرا خیال ہے کہ وہ ویسے ہی تنگ آئے ہوئے ہیں. مطلب جنہوں نے اول تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک بندوبست تھا، اور اگر جو تھوڑے بہت کوئی ووٹ بینک ان کا تھا تو وہ ووٹ بینک بھی جو ایک مخصوص طبقے کا تھا، اور اس طبقے میں بڑی تقسیم ہے اس وقت، اور وہ طبقہ جو ہے وہ مطلب ہیں تو وہ کہہ لیں کہ عام ووٹر ہی ہیں، لیکن وہ پاکستان کی ایک پریویلیجڈ کلاس ہیں،
تو ان کو جو کہ معاملہ ہے کہ وہاں پر ایک تقسیم ہے بہت بڑی. تو خیر یہ باتیں آنے والے وقت کی ہیں. فی الوقت جو ہے معاملہ عمران خان صاحب کو درپیش ہے کہ ایک طرف ان کے وزراء وہ ان کے ہوش اڑے ہوئے ہیں, کان کھڑے ہوئے ہیں کہ یار کہ عمران خان صاحب کس لیول پر جا رہے ہیں, اور پھر جو اس طرف سے کھیلنے والے ان کے وزراء ہیں, مطلب جو جن کی لائنیں سیٹ ہوتی ہیں, اور جو معاملہ میں پازیٹیولی اس کو کہتا ہوں, پورا مارجن دیتے ہیں ایک نیتی کا, کہ جن کو یہ اندازہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں جو فالٹ لائن یا کہہ لیں کہ جو نزاکت والا معاملہ ہے, جو باؤنڈری لائن ہے وہ کہاں پہ ہے. تو اسی طرح ان کے اتحادیوں کو بھی اندازہ ہے کہ پائن کے کتنی لمٹ ہے اور کس حد تک جانا چاہیے, اور ان کو تو میسج بنیادی طور پر یہ گیا ہے کہ یہ بندہ تو پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی مانے نہ مانے سر, پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی ریاست کی ایک بہت بڑی متحرک اور معنی خیز فریق ہے. آپ نے اقتدار میں رہنا ہو, اقتدار میں آپ نے آنا ہو, آپ نے ملک کو سموتھ چلانا ہو, آپ امریکن ہوں, مطلب آپ پاکستان کی ریاست ہو, امریکہ کی ریاست ہو, کوئی بھی ریاست ہو, آپ کو اپنے اپنے جو ہوتے ہیں نا بھیا, وہ کیا کہتے ہیں, حالات و واقعات کے مطابق ان کے ساتھ معاملات ساتھ ان کو لے کے چلنا ہوتا ہے. یہ بک میں جو بھی لکھا ہوا ہے پریکٹیکلی اور بک کے مطابق ہی ہونا چاہیے, اس میں بھی کوئی شک نہیں. لیکن کچھ زمینیں حقیقتیں ہوتی ہیں, اور یہ کم از کم جو اس وقت عمران خان صاحب کے اتحادیاں ان کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے. اور ایک اور بات, شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ کس کی طرف سے کھیل رہے ہیں, یہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ ایک کروشل ٹائم کے اوپر وہ عمران خان صاحب کے ایک اتحادی کے اوپر, ایک اتحادی ایک پارٹی والا ہوتے ہوئے وہ 5 سیٹوں والے اتحادی کے اوپر حملہ آور ہو گئے ہیں. اور وہ کون ہے, وہ ہے کاف لیگ. انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں یا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جی کہ میں وہ نہیں ہوں کہ میری 5 سیٹیں ہوں اور 5 ووٹوں والا ہوں اور میں جو نا وزارت اعلیٰ مانگ رہا ہوں. تو وہ آگے سے صحافی نے کہا کہ آپ بلوچستان عوامی پارٹی کی بات کریں, ان کی بھی 5 سیٹیں ہیں, اور جمال کمال صاحب جو ہیں معافی چاہتا ہوں, وہ بھی میرا مطلب ہے وہ اپنے بدلہ لینا چاہ رہے ہیں نا, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے وزارت اعلیٰ سے نکالا گیا تھا, میری عزت بحال کی جائے. مولانا فضل الرحمان سے انہوں نے مطالبہ کیا ہوا ہے, تو وہ بھی ان کی بھی لائنیں سیٹ اپ پوزیشن کے ساتھ ہیں. تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ نہیں, میرا اشارہ پنجاب کی طرف ہے. تو پھر مونس علائی نے بڑا ان کو مخاطب کر کے ٹویٹ کیا, جواب دیا کہ میں شیخ صاحب کی عزت کرتا ہوں, لیکن یہ بھول رہے ہیں کہ یہ اسی جماعت کے لیڈر جو ہیں, اسی جماعت کے لیڈر ان کے لیڈران کے بزرگوں سے جناب اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں پیسے لیا کرتے تھے. انہوں نے شیخ رشید صاحب کو ان کی اصل اوقات یاد دلائی ہے, مونس علائی صاحب نے. تو مجھے لگتا ہے کہ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ دوسری پارٹی کی طرف, جن کو کل عمران خان صاحب نے جانور بھی کہہ دیا اور مطلب سیاست میں ملوث بھی قرار دے دیا, اور یہ بھی کہہ دیا کہ ان کی جو لیڈرشپ ہے, جو ان کی کمانڈ ہے, وہ پاکستان کے چوروں ڈاکوؤں کی حمایت کر رہی ہے. وہ جو انہوں نے بات کہی تھی نا, میں نے کل بڑی کھل کے اس کے اوپر بات کہی تھی آپ سے ٹیلنگس کے فورم پہ یہیں پہ, کہ یہ بنیادی طور پر جو رینک اینڈ کمانڈ ہے. کل کسی نے میری تصحیح کی تھی کہ رینکس اینڈ کمانڈ فائلز نہیں ہوتا, رینک اینڈ فائل ہوتا. چلیں, رینک اینڈ فائل میں یا جو ایک وہ ہیرارکی ہوتی ہے, ڈسپلن جو ہوتا ہے, اس میں وہ خلل ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ بیسکلی سمجھا رہے ہیں کہ آپ کی جو کمانڈ ہے وہ تو نیوٹرل ہو کے اصل میں تو پاکستان کے چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ, کیونکہ عمران خان صاحب نے تو زیوم کر لیا نا کہ وہی ایماندار ہیں, وہ مبعوث ہیں. کل وہ فرما رہے تھے بیٹھک میں وجاہت مسعود صاحب کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں, وہ مبعوث, وہ منتخب لیڈر ہیں. میں تو سو کارڈلی کہوں گا منتخب, کیونکہ پاکستان کی ایک بہت بڑی جو تعداد ہے وہ ان کو سلیکٹڈ کہتی ہے. تو وہ خود کو انہوں نے یہ تصور کر لیا کہ وہ رائٹ کے اوپر ہیں, یعنی وہ حق ہیں, وہ سچ ہیں, تو باقی سارے باطل ہیں, جھوٹ ہیں. تو وہ بیسیکلی پاکستان کی فوج کے اندر بھی کوئی گڑبڑ پیدا کرنے کی ایک کوشش ہے ان کی. وہ کوشش جو ہے وہ کسی کے اشارے پر ہے یا نہیں ہے, البتہ انجانے میں جہالت, معافی چاہتا ہوں جہالت والا لفظ نہیں بولنا چاہیے, جانے انجانے میں وہ یہ والی حرکت کر رہے ہیں. تو بڑے احترام کے ساتھ کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کے ساتھ اس وقت کھیل رہے ہیں اپنی اقتدار کے چکر میں, اور ان کو اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ جو لینگویج انہوں نے پاکستان کے اداروں کے متعلق انہوں نے جو شروع کر دیا بولنی, اس کے بعد نہ ان کے بہت سے وزیر ان کے ساتھ رہیں گے, ان کے ساتھی ان کے ساتھ رہیں گے,
اور نہ ہی ان کے اتحادی ان کے ساتھ رہیں گے. اور شیخ رشید صاحب جو اس کروشل ٹائم کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنی اصل ٹیم کی طرف سے انہوں نے کھیلنا شروع کر دیا ہے کہ وہ جو منصر علی صاحب کو نے ان کو تنگ آ کے جو جواب دیا ہے. اور بھی خبریں چل رہی ہیں کہ شاید تحریک عدم اعتماد کے اوپر ووٹنگ کی ضرورت ہی نہ پڑے. ایم کیو ایم اور جو مسلم لیگ کاف ہے وہ کوئی نہ کوئی فیصلہ جو ہے وہ پریس کانفرنس کر کے سنا دے. میں بھی ہو سکتا ہے اپنا مہر بخاری صاحبہ کے کل والے پروگرام میں ان کے جو جیسچر تھے طارق بشیر چیمہ صاحب کے وہ بڑے معنی خیز تھے. مہر بخاری کا سوال بڑا پرٹیننٹ تھا اور پھر سوال کے اوپر جو ضمنی سوال تھا وہ تو کمال ہی کر دیا مہر بخاری صاحبہ نے, اور وہ آپ سنیں. اگر سر آپ لوگوں کو کوئی کال یا اشارہ نہیں آیا؟ نہیں, کچھ نہیں کہ کھڑے رہو قائم رہو, کوئی پریس کانفرنس کرنے کا کوئی پریشر آیا ہو کہ ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کرو؟ کس بات کا پریشر جی؟ اعلان کرو, ان کی حمایت کرو, ساتھ کھڑے ہو. اتحادی ہو, کس طرح کے اتحادی ہیں سر کہ جو کنڈیشنل اتحادی ہیں, ویٹ اینڈ سی کے اوپر دیکھ رہے ہیں؟ کیوں کہیں گے ہمیں کہ اعلان کرو؟ پہلے تو کبھی نہیں کہا جی, پہلے بھی کبھی نہیں کہا کچھ. نہیں پہلے تو کہتے رہتے تھے, اب نہیں کہہ رہے, اب نہیں کہہ رہے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہاں پہ کھڑے ہیں اور ان کے اتحادی ان کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں. اگلے 48 گھنٹے اہم قرار دیے جا رہے ہیں. ویسے تو 18 تاریخ کو ووٹنگ وہ اجلاس بلا لیا گیا ہے. 22 تک ویسے بھی کوئی نہ کوئی جو بھی معاملہ ہونا ہے وہ سامنے آ جائے گا, لیکن کوئی بڑی بات نہیں. اس سے پہلے ہی عمران خان صاحب نے جس طرح گیئر اپ کر دیا ہے چیزوں کو, اور وہ کہہ کے نیوٹرل جانور ہوتا ہے یا یہ قصداً ایک اٹیک تھا, میں تو بار بار یہ کہوں گا جو فوج پہ کیا گیا, فوج کی کمانڈ پہ کیا گیا, نہیں ہونا چاہیے, اس لیول پر نہیں جانے چاہیے. اور عمران خان صاحب بڑی تیزی کے ساتھ ویسے ہی تنہائی کا شکار تھے, اب زیادہ تیزی سے کام شروع ہو گیا ہے. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.